जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरुजी का आज का सत्संग चंडीगढ़ से रजनी आंटी जी ने शेयर किया है। गुरुजी की बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस उन्होंने हमारे साथ पहले भी बहुत सारी शेयर की है। शुक्राना गुरुजी। सत्संग को पूरा सुनिएगा ताकि गुरुजी जो भी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस सत्संग के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिले। और आप चाहें तो गुरुजी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो गुरुजी ने ये सत्संग सेवा की शेयरिंग की सेवा मुझे बख्शी हुई है, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत बेअनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरुजी आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम रजनी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा गुरु पिता जी के लिए शुक्राना सत्संग है। हम सत्संग शेयर करते हैं क्योंकि सत्संग करने से सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग में हम वो ब्लेसिंग्स बताते हैं जो गुरु पिता जी ने हमें दी होती है। तो मैंने इस चैनल पे अपने सारे शुरू से लेके अब तक सारे सत्संग शेयर किए हैं। अब अगला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जिसमें गुरुजी की ढेर सारी अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं, अनगिनत। तो सबसे पहले मैं गुरु पिता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहूँगी और अपनी गलतियों, अपने गुनाहों, अपने पापों जो मैंने पिछले जन्म इस जन्म में किए हैं उनकी गुरु पिता जी के आगे क्षमा मांगना चाहूँगी। और उसके बाद मैं सत्संग शुरू करूँगी कि जैसे परीक्षा में क्या हुआ कि मैं अपने मायके में गई तो वहाँ पे मेरे पास घर में मैंने 5 शिवलिंग कर लिए थे। और शुरू में ही जब गुरु पिता से मेरी टेलीपैथी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि तू मीट और इन चीज़ों का यूज़ मत करना। उन्होंने मुझे कहा था, ये सबके लिए नहीं है, मुझे कहा था। और उसे कहने का भी एक कारण है, गुरु पिता जी कुछ ऐसे नहीं कहते, मेरे ऊपर नेगेटिविटी ही ऐसी थी कि वो इन चीज़ों का गलत प्रभाव पड़ता था और मेरे लिए अच्छी भी नहीं थी। तो क्या हुआ कि मेरे जो फादर हैं वो डेली ड्रिंक करना उनका और चिकन अंडा मतलब चलता ही रहता था उनका। फिर मैंने थोड़ा सा उस पर बोला कि आप इन चीज़ों को बाहर बना लिया करो, जिससे वो परेशान हो गए। और थोड़ा होता है ना कि जैसे हमारा गुरुजी पिता ने नया घर बना लिया, पहले ऊपर नीचे 2 मंजिलें थी तो हम नीचे रह जाते थे। तो डैडी अगर कुछ पी के बकते भी थे तो हमें नहीं सुनाई देता था और सारा इकट्ठा ही हो गया। फिर क्या हुआ कि बड़ा कुछ हुआ, पहले तो बेटा हाइपर हो गया, उसे अचानक ही पता नहीं क्या होने लगा, मतलब उसने अचानक ही मेरे साथ बैड बिहेव कर दिया। फिर उसके बाद बड़ा कुछ परिस्थितियां बिगड़ गई, इतनी बिगड़ी क्या बताऊं। वो चला गया कि मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो चंडीगढ़ अपने डैडी के पास चला गया और वो भी मतलब मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम तो पहले से ही है, तो हर चीज़ की टेंशन हो रही थी, पूरे हालात बिगड़ गए। दीदी फीस देती थी, मम्मी बीच में चली गई कि मैं समझाती हूँ उसको, बड़ी लड़ाई बढ़ गई। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हर मुझे ऐसा लगा जैसे हर साइड से रास्ता बंद हो गया है। और बच्चा तो बच्चे होता है, अगर गलत भी कर दे तो भी माँ को चिंता होती है कि अब आगे क्या होगा, माँ का दिल तो माँ का ही होता है। तो उस तरह से मैं बहुत परेशान थी और मेरे डैड ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। तो मैं अपनी ताई के यहाँ अपना सामान लेके चली गई और वहाँ रहने लगी एक दिन के लिए। और रात को मेरी टेंशन, जो मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किए तो डैडी ने ड्रिंक कर रखी थी और वो पता नहीं क्या खा रहे थे, वहाँ पे खाना खा रहे थे टीवी लगा के।
اور اس نے گالیاں دی ڈیڈی نے اور فون کاٹ دیے 3 فون کرنے پہ. پھر جب میں چلی گئی اوپر، پھر مجھے کچھ پتہ نہیں لگتا جب انگزائٹی ڈس آرڈر بڑھ جاتا ہے. پھر میں نے جا کے بولا کہ میں ٹی وی بند کر دیا جا کے. تو پھر میرے ڈیڈی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر سے باہر کرنے لگے کہ تو یہاں سے جا. انہوں نے ڈرنک کر رکھی تھی. اور پھر ہماری کافی لڑائی ہو گئی. پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اور لڑائی میں جو میرا گلے میں ڈالا ہوا رودراکش کی مالا تھی وہ ٹوٹ گئی. مطلب پتہ نہیں کون سا کتنا بڑا سنکٹ تھا جو گیا اوپر سے. اور بڑا کچھ ہو، گرو جی ہی سب کچھ کروا رہے ہیں، کیونکہ گرو جی کو پتا ہے کہ سارے کے سارے رشتوں نے میرے ساتھ کیا دھوکہ کیا، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہے. مطلب ایک بچے کو جو سپورٹ ملنا چاہیے وہ کوئی سپورٹ نہیں ہے. اور آج تک اگر میں جیوت ہوں تو اپنے گرو پتا کی وجہ سے ہوں. اور ایک گرو کبھی بھی شکشا ایسے نہیں دیتا. گرو پتا جانتے کہ ہمارے کرموں کا ہی پھل ہے یا جو بھی اگلا پچھلا، بٹ وہ ہمارا ساتھ تو پورا دیتے ہیں نا. انہیں ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہماری چنتا ہوتی ہے. اور میرے گرو پتا جی نے تو میرے لیے اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا، پیچھے سے ہی چوکی سے اتنا کرتے آ رہے ہیں کہ ایک میرے سگے ماں باپ نے بھی میرے لیے اتنا نہیں کیا. مطلب بولتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے بھاگیہ کے لکھے کو بھی چینج کر دیا میرے لیے. اور وہ اپنے بھگتوں کے لیے کرتے ہیں چینج. اگر دل سے انہیں پیار کرو گے تو وہ چینج کرتے ہیں. اور وہ ہمارے جنم جنم کے ماتا پتا ہیں، جنم جنم کے. وہ کہتے ہیں کہ جنم جنم سے میرا تم سے رشتہ ہے. اور چاہے ہم نے کچھ بھی کیا ہے پچھلے جنم جس کی سزا بھوگ رہے ہیں، بٹ وہ ہمیں بچانے کے لیے آئے. تو اس کے لیے گرو پتا جی آپ کا شکرانہ، اننتم شکرانہ، کوٹ کوٹ شکرانہ. پھر اس کے بعد میں اپنا سامان لے کے چنڈی گڑھ آ گئی. اور ایسا کچھ ہو گیا کہ اب میرے ڈیڈی تو پہلے ہی جیل تھے، تو اب موقع مل گیا کہ ابھی سے میں نہ بلاؤں. پھر میں چنڈی گڑھ آئی. پھر 2 دن میرے ہسبینڈ اچھے رہے. پھر تیسرے دن ان کے اوپر بھی وشیکرن کیا ہوا ہے. اور کس نے کیا ہے یہ میں کلیئر ابھی بتا نہیں سکتی، بٹ مجھے اپنے ساس پہ ہی شک ہے کہ انہوں نے کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اکیلا ہی رہے. اور اس کی حرکتیں بھی ایسی ہیں کہ میں مطلب میرے لیے کبھی کبھی بالکل ہی روکھے ہو جانا بھی، چاہے میں لائف میں رہوں چاہے نہ رہوں. تو اور گرو پتا جی کا میسج بھی آیا ہے کہ میں تیرے ہسبینڈ کا وشیکرن جلدی ہی ٹھیک کر دوں گا. تو سب گرو پتا جی کی مہر ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہاں کے میرے ہسبینڈ مجھے فائنینشلی پریشان کرنے لگ پڑے کہ ہاں تو اتنا تجھے میں 10 خرچ دیتا ہوں، 12 دیتا ہوں، اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا لگے بولنے. اور میں مطلب یہ نوراتے چلے ہیں تو مندر جاتی تھی، وہاں پہ ستسنگ میں مجھے ماتا کی ترنگ آتی تھی، تھوڑا سر بھی ہل جاتا تھا. اور ناچنے کے لیے اندر سے من کرتا ہے، جب بھکتی ہوتی ہے اندر تو ناچنے کے لیے تو من کرتا ہی ہے. تو گاؤں والے الٹا سیدھا بول دیتے تھے آ کے، پرستھتیاں خراب کر دی انہوں نے. ایسے ایسے شبد بولے کہ ہماری پھر لڑائی ہوئی. اور میں نے گلے میں نا کھنڈا ڈالا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا جو گرو پتا نے بتا رکھا تھا. وہ بھی پتہ نہیں کون سا کسٹ گیا. میرے اوپر بھی نیگیٹیوٹی ہے، ان کے اوپر بھی نیگیٹیوٹی ہے، اور بچے کے اوپر بھی ہے، اور ممی ڈیڈی کے اوپر بھی ہے نیگیٹیوٹی. پوری فیملی کی ہی پریکشا چلی ہوئی ہے. اور سب سے خطرناک تو میری ہی چلی ہوئی ہے، کیونکہ پریکشا تو میری ہے، سب میرے سے جڑے ہوئے ہیں تو پریوار کی بھی ساتھ میں ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو پریکشا لینے کے لیے گرو پتا جی بہت بہت شکرانہ. پھر کیا ہوا کہ حالات بہت بگڑ گئے اور میری انگزائٹی بہت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ پیچھے مجھے لگا کہ پہلے ممی ڈیڈی کے پاس چلی جاتی تھی، اب تو وہاں بھی نہیں جا سکتی. اور تھوڑا مجھے سپنے میں گرو پتا جی نے یہ بھی دکھایا میرے بیٹے کا کہ وہ ایک جگہ پہ رہ کے، مطلب جیسے میرے ڈیڈ ڈرنک کر کے اسے بکتے ہیں یا کچھ بھی، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اگر دوسرا گھر جیسے ماما کا گھر ہے یا کوئی الگ سے ہے تو بچہ وہاں تھوڑا دن چلا جائے تو اس کا دماغ کچھ اور سا ہو جاتا ہے. اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ تھوڑا الگ سا ویوہار کرتے ہیں، تو مطلب وہ دیکھ کے مجھے بہت سپنے میں عجیب سا لگا کہ بچہ کتنا فرسٹریٹڈ ہوگا. وہ بھی میرے دماغ میں ٹینشن چلی گئی اور مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب تو کوئی راستہ ہی نہیں رہا. اور میرا ہسبینڈ مجھے کہنے لگا کہ 8-9 سال ہو گئے شادی کو، اب تو نے رہنا تو رہ، جانا ہے تو جا. مطلب کلیئر ایسا بولنے لگا. پھر میں نے سوچا جب سبھی راستے بند ہوں گے اب میں کیا کروں، اب تو کوئی راستہ نہیں رہا. اور میں ہائپر میں چلی گئی بالکل ہی. میں اس دن کل نہ مندر گئی نہ کچھ، پورا دن لڑائی ہوتی رہی، پرسوں شام سے لڑائی ہوتی رہی. اور کیا ہوا، پھر میں روتے روتے سو گئی.
اور مجھے امرت ویلا تو میرا کب کا بگڑا ہوا ہے، بیچ میں ہوتا ہے پھر بگڑ جاتا ہے، کیونکہ گرو پتا جی بولتے ہیں کہ اب تو نزدیک پہنچنے والی ہے، مطلب جو بھگوت پراپتی اس کے نزدیک پہنچنے والی ہے، تو پریکشائیں بھی بڑھ رہی ہیں، تو اتنی ساری پریکشائیں پار کرنا تو ہمارے بس کا بالکل نہیں ہے، اور اوپر سے مطلب ایک مینٹلی اسٹرانگ ہوتا ہے، نہ میں مینٹلی اسٹرانگ تھی اور نہ ہی ایموشنلی اسٹرانگ ہوں، اور میں نے بولا تھا کہ سرنڈر آپ ہی کرواؤ گے گرو پتا جی، تو اب ایسے تو ہونا نہیں تھا، وہ اب سب رشتوں کا سچ گرو پتا جی نے دکھایا، یہ سب کچھ ہوا تو ان سے دل دور گیا تو گرو کی طرف گیا دل، اور اینڈ میں ایک اسٹیج آ گئی کہ جیسے یہاں آئی تھی تو ہسبینڈ کی طرف چلی گئی کہ ہسبینڈ تو ہے نا، ہم بڑے انسان نہ وہ ہیں، ایک جگہ سے ہٹتے ہیں دوسرے پہ چلے جاتے ہیں، گرو تک پھر بھی نہیں پہنچی، پیار کرتی تھی بٹ پہنچی نہیں، پھر ہسبینڈ سے امید رکھنے لگ پڑی، پھر ہسبینڈ نے جب ایسا ویوہار کیا پھر گرو کی طرف گئی، پھر کیا ہوا کہ گرو جی کا بڑا سوروپ بنایا تھا، ایک کرسی پہ تھوڑا سا گدا لگایا اور اس پہ گرو جی کا سوروپ رکھ دیا، اور روز وہاں پہ گرو جی کو سے باتیں کرتی اور وہاں ان کی پھول چڑھا کے سیوا کرتی، پھر جب لڑائی زیادہ ہو گئی اور میرے ہسبینڈ میرے گرو پتا جی کو روز گالیاں دیتے تھے، اپشبد بولتے تھے، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے سوچا میں اب ورنداون چلی جاؤں گی، میں نے سامان پیک کیا، اور ایک آنٹی ہیں ان کو میں نے اپنا ایک سوروپ گرو پتا جی کا پہلے دے دیا تھا، تو ان کے پاس چھوڑ آئے کہ 2-3 دن تو سیوا کر لے، جب میں واپس آؤں گی میں نے کچھ سوچ رکھا ہے پھر میں یہ لے لوں گی، پھر کیا ہوا کہ ایک دن کے بعد میں دوبارہ پھر گئی اس کے پاس، اور جب گئی تو اس نے اپنے والا سوروپ کسی اور لیڈی کو دے دیا تھا، اور جو میں نے اسے صرف 2-3 دن سیوا کے لیے دیا تھا اسے وہ اپنا ہی سمجھنے لگ پڑی تھی، پھر میں لے کے آئی اور میں نے بولا کہ میرے پاس ایک مالا پڑی ہے وہ دوں گی اور ایک سوروپ اور بنا کے دوں گی، نہیں ایک میرے پاس جو گھر میں ہے وہ دے دوں گی آپ کو، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ وہ بیچاری غریب ہے اور اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، پھر کیا ہوا کہ جیسے میں رات کو روتے روتے سوئی تو گرو پتا جی نے مجھے سپنے میں دکھایا کہ گرو پتا جی بیٹھے ہیں بٹ ان کا روپ الگ سا ہے، مونچھیں بھی انہیں تو لڑکے ٹائپ لگ رہے تھے، تو میں نے بولا گرو جی میں ایسے بول رہی ہوں، اور میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کے رکھے ہیں، گرو جی بول رہے ہیں میں تیرے سے ناراض ہوں، میں تیری غلطی معاف نہیں کروں گا، میں نے بولا گرو جی معاف کر دو، گرو جی معاف کر دو، پھر میں نے پھر گرو جی بولتے ہیں تو میری بلیسنگ سب کو کیوں بانٹ رہی ہے، میں نے بولا گرو جی وہ غریب ہے، تو گرو جی ہنسے، اب گرو جی کو تو سب پتہ ہے کہ کون غریب ہے کون نہیں ہے، پھر مجھے ہنسی سے ایسا لگا کہ نہیں یار مطلب مجھے ہر کوئی بیوقوف بناتا ہے، اس کے بعد میں نے بولا گرو جی تو وہ ساری جتنے بھی سوروپ ہیں وہ میں لے آؤں واپس، تو گرو جی نے کہا نہیں اب رہنے دے، پھر اس کے بعد کیا ہوا گرو جی سے میری بات ہوتی رہی، بعد میں مطلب کافی باتیں ہوئی، پھر اس کے بعد گرو جی جیسے روم کے اندر چلے گئے، وہاں پہ اور بھی لیڈیز تھیں، اندر گئے پھر باہر آئے، پھر وہاں پہ جیسے 2 لڑکے کھڑے تھے اور گرو جی بولتے ہیں یہ ان میں سے ایک لڑکے کو کہ اس نے +2 کر لی ہے اب اس کو ہوم گارڈ میں بھرتی کروا دوں، میں نے کہا گرو جی ہاں کروا دو، دیکھو اس کی پوری عمر لگ رہی ہے اب تو اسے بھرتی کروانا چاہیے، پھر گرو جی نے بولا چل ٹھیک ہے، اس کے بعد میں کیا بول رہی ہوں جیسے میرے ہسبینڈ مجھے نا فائنینشلی ہوتا ہے نا ٹوکا ٹانی کرتے رہتے ہیں، تو سپنے میں بول رہی ہوں ریئلٹی میں ایسا سوچا نہیں تھا، سپنے میں سوچتی تھی پہلے کہ گرو جی میرا نا جو +2 کے بعد بینک کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کلیئر کروا دو، اور گرو پتا جی نے کہا تھا کہ میں ہی تیرا ماں ہوں پتا ہوں اور بھائی ہوں، بھائی ہمارا کوئی ہے نہیں، گرو پتا جی کو میں نے راکھی بنائی تھی، تو میں بولتی ہوں گرو جی مجھے میرا نا بینک کا ٹیسٹ کلیئر کروا دو، نہیں تو لوگ بولیں گے کہ اس کا بھائی نے کچھ نہیں کیا اس کے، اور گرو جی ہنسے ایک الگ سی ہنسی ہنسے، مینس سنگت جی بتانا چاہوں گی کہ میری پریکشا بہت ہی ہارڈ ہے، سب کی ایسی ہارڈ ہوتی ہوگی، اب یہاں پہ ہارڈ ایک تو اس لیے بھی ہے کہ گرو جی بولتے ہیں کہ تمہاری پریکشا اس لیے بھی ہے کہ تم گھمنڈ نہ کرو، پریکشا ہوتی کس لیے، پریکشا ہوتی اس لیے کیونکہ ہم سادھک ہیں، ہمیں جو بھی سدھیاں دی گئی ہیں وہ ایک سادھک کی سدھیاں ہیں اور ان کا ہم مس یوز نہ کریں،
اور یہاں تک کہ گرو جی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے اوپر کوئی جیسے کوئی تھوک کے بھی چلا جائے تو بھی غلط شکتیوں کا غلط اپیوگ نہیں کرنا. ہمارے پاس جو شکتیاں ہوتی ہیں وشیکرن، مارن، سموہن اور ایسی الگ الگ ہوتی ہیں، اور جھولیاں بھرنی، سب کچھ وہ سب کچھ چلتا ہے چوکی میں. اور مجھے تو گرو ریتا جی نے مطلب جتنی بھی بڑی بڑی چوکیاں لگتی ہیں، مہاکال کی، شنی دیو جی کی، درگا ماں کی، وہ ساری سدھیاں دے رکھی ہیں. اتنی بڑی بڑی سدھیاں دے رکھی ہیں جو ہمارے انڈیا میں ٹاپ نمبر پہ چوکیاں لگتی ہیں، ان سب کی سدھیاں دی ہیں. تو سوچو کتنی ہارڈ پریشا لے رہے ہیں وہ، کہ مجھے ہر اتنا پرووک کیا جاتا ہے، اتنا اکسایا جاتا ہے، ہر طرح سے گالیاں جب جگہ سے سننے ملتی ہے، ہر ایسے ورڈ سننے کو ملتے ہیں کہ میں کہاں تک پہنچوں گی، کہ میں کیا کر سکتی ہوں. پر یہ ہے کہ میں الٹا سیدھا بول تو دیتی ہوں، بٹ برا کسی کا میں نے کیا نہیں، بس الٹا سیدھا بولتی ہوں. گرو جی بولتے ہیں کسی کو بد دعا نہیں دینی، بٹ میں اگر میرے منہ سے نکل جائے تو میں گرو جی سے بولتی ہوں گرو جی اس چیز کو کٹ کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مجھے انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، میرے سے زیادہ چنتا سہن نہیں ہوتی. بٹ کیا کریں، پریکشا تو گرو جی نے لینی ہے. اگر پریکشا نہیں لیں گے تو ہم سرینڈر کیسے کریں گے، اور ہم سیکھیں گے کیسے. اور جو گرو پیتا جی نے آگے سوچا ہوا ہے، گرو جی بولتے ہیں کہ سفلتا تمہارے قدم چومے گی. اور جس نے بھی تمہارے ساتھ برا ویوہار کیا، جو تمہیں تانے دیتے ہیں نا، وہ سارے آ کے معافی مانگیں گے. اور ایک پل میں سب کچھ بدل جائے گا، اور پیسوں کی بارش ہوگی، پیسے ہی پیسے آئیں گے تیرے پاس. اور میرے ساتھ پوری فیملی کو بلیس کیا ہے، میرے ہسبینڈ کو بلیس کیا ہے. اور جیسے ہماری ابھی لڑائی رہتی ہے تو گرو جی نے مجھے دکھایا ہے کہ جوڑا ساتھ میں جا رہا ہوتا ہے، پکشیوں کا جوڑا ساتھ میں جا رہا تھا، کہ تم دونوں میں اتنا پیار ہوگا. بٹ ابھی پریکشا چل رہی ہے، تو پریکشا کا مطلب یہی ہے کہ اپنے گرو پہ سب سے زیادہ. اور گرو جی بولتے ہیں کہ گرو کے علاوہ تیرا کوئی اپنا نہیں ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ گرو کے علاوہ کوئی سچ ہوتا ہوئی تو میری لائف ایسی ہوتی ہی نہیں. چاہے میرے پاسٹ کے کرماس کچھ تھے، چاہے جو بھی تھے، جو بھی کر رہے ہیں گرو پتا ہی کر رہے ہیں. اگر وہ لائف میں نہیں آتے تو نصیب میرا بڑا خراب تھا، سارا الٹا سیدھا ہی تھا. تو گرو پتا جی ابھی کٹوا رہے ہیں، بٹ پیار بھی بہت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں پھر اٹھی، پھر سو گئی روتے روتے. پھر میں نے بولا گرو پتا جی سارے کے سارے راستے بند ہیں، کچھ راستہ تو دکھاؤ. آپ میرے پتا بھی ہو، پاپا بھی ہو، ہر جگہ سے راستے بند ہیں. اور آپ بھی تھوڑا سا ایسے ہی رہتے ہو، مطلب آپ کو نا کم سے کم سر پہ ہاتھ رکھ دو، کم سے کم بچے کو تھوڑا دلاسا دے دو سپنے میں. کہ ویسے تو گرو پیتا جی ہر روپ میں چلتے ہیں، بٹ میں ہم اتنا آبزرو نہیں کر پاتی تھی، بٹ سپنے میں جب وہ دکھاتے ہیں تو بہت حوصلہ ملتا ہے. تو پھر دوبارہ مجھے سپنا لگا تھا کہ سپنے میں جیسے گرو پیتا جی چیئر پہ بیٹھے ہیں اور کسی اور روپ میں ہیں، اور میں بولوں گرو جی آپ بھی ہو نا، تو بولتے ہیں ہاں میں ہی ہوں. پھر میں گئی اور میں بیٹھ گئی ان کے چرنوں میں. انہوں نے دھیرے سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور میں بولتی ہوں گرو جی آپ نے میری زندگی میں دکھ ہی دکھ دیے ہیں، مجھے جنم ہی کیوں دیا. پھر اس کے بعد ایسی ایسی باتیں چلی ہوئی تھی کہ مجھے کانا دکھائی دیے، کانا پورے دکھائی دیے، تھوڑے بڑے دکھائی دیے، پورا ان کا روپ دکھائی دیا. پھر اس کے بعد گرو پیتا جی مجھے ہر چیز گرو کی طرح سمجھاتے ہیں. پھر جیسے گرو جی کسی سے بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک لمبی بات سمجھائی کہ سکھ اور دکھ جیون کا پہلو ہے. دکھ ہے تو دکھ کے بعد سکھ بھی آتا ہے. مطلب بالکل مطلب ایسا نہیں، سمپل وے میں آدھیاتمک وے میں بھی سمجھایا سارا. پھر انہوں نے سمجھایا کہ جیسے نیچے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو کتنے کشٹ میں رہتا ہے 9 مہینے تک. تو ہم ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے مطلب یہ نیچے جتنا بھی پارٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے. مطلب بچہ ہی کشٹ سہتا ہے تو ہمیں بھی تو ہوتے ہوں گے. مطلب اپنا طریقہ ہے سمجھانے کا، ہر طریقے سے وہ سمجھاتے ہیں ہر چیز کو. پھر جو میری ردراکش کی مالا ٹوٹی تھی، میں مندر میں گئی تو وہاں ایک لیڈی نے ردراکش کی مالا پہن رکھی تھی. پھر اس کے بعد میں پارلر میں گئی تو وہاں پہ ایک نے ایک صرف کیدار ناتھ سے ایک ردراکش اس کا نانا لایا تھا، اس نے وہ گلے میں پہنا ہوا تھا. تو اس طرح 2 جگہ گئی، وہاں پہ ردراکش ہی تھے. اور گرو پیتا نے ٹیلیپیتھی سے بولا بھی تھا کہ ردراکش پہن لے، ردراکش کی مالا پہن لے. پھر ٹیلیپیتھی سے گرو پیتا جی بات کرتے ہیں، جیسے آپ منتر جاپ کرو، سویرے دھیان لگاؤ، تو ہر طریقے سے وہ بات کرتے ہیں. ایسے
اچانک سے آواز آئے گی دماغ میں، اور موبائل سے بھی ستسنگ کے مادھیم سے بات کریں گے، ہر وے سے بات کرتے ہیں، بس سمجھنے پہ نربھر کرتا ہے۔ اور پھر گرو پیتا جی، کل میں چلی گئی جاب ڈھونڈنے، ایک لڑکی آئی اس کے ساتھ جاب ڈھونڈنے گئی، پورے راستے وائٹ بٹر فلائز، اور جو ایریا تھا وہاں پہ ہر جگہ وائٹ بٹر فلائز، جس بلڈنگ میں گئی وہاں اندر بھی وائٹ بٹر فلائی، اتنی زیادہ جس کی کوئی سیما نہیں، ہر قدم پہ، ہر قدم کے ہر جگہ پہ بولو، کچھ میرے منہ کے آگے سے اڑ کے جا رہی ہیں، صاف صاف پتہ لگ رہا ہے کہ گرو پیتا جی نے پورا مطلب بتا رہے ہیں مجھے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، جیسے میں فیل کر رہی تھی نا۔ اب پریکشا بہت ہی بھاری ہے، جیسے میں رونے لگ پڑی کہ میں اکیلی رہ گئی، میرا کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، تو میرے ہسبینڈ آئے، اور ایسا نہیں کہ ہاں تھوڑا گلے لگا لو، تھوڑا سر پہ ہاتھ رکھو ڈھنگ سے، تھوڑا ایسا محسوس کراؤ کہ اکیلی نہیں ہے تو میں ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، میری نیند والی دوائیں جو ہیں وہ رکھ دی، بولا 2 گولیاں اس میں سے کھا لے اور چلے گی، سو گئے۔ پھر کیا، گرو پیتا جی کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو ایسے مر جائے گی، پھر انہوں نے مجھے اس طرح سے الگ، اتنی ساری بٹر فلائز سے، اتنی ساری بٹر فلائز، اتنی ساری، ہر قدم ہر موڑ ہر جگہ۔ پھر گھوم کے آگے واپس، کہیں کام بنا نہیں، پھر سوچنے لگی کہ اب آگے کیا فیصلہ لوں، پھر سویرے سوچنے لگی ایسے ہی، پھر گرو جی اب ایسا کریے کچھ آپ ہی راستہ دکھائیے، سویرا ہوا، پھر سو گئی، امرت ویلا نہیں کیا، دماغ ہی نہیں چل رہا تھا، منتر جاپ کرتے رہے اور سو گئی۔ پھر گرو جی سپنے میں جو آ رہے تھے وہ اسی میں آ رہے تھے، پھر گرو پیتا جی نے بہت ساری چیزیں سپنے میں ہی سمجھائی، الگ الگ طریقے سے بہت ساری مورتیاں دکھ رہی تھی سپنے میں، پھر ایسا دکھا جیسے میرے ڈیڈ مجھے کہیں لے جا رہے ہیں علاج کروانے کے لیے، جو مجھے اتنی پرابلم ہے، تو وہاں سے گرو جی پیچھے بیٹھے ہیں، اور میں ان سے بول رہی ہوں کہ میری پریکشا چلی ہوئی ہے اور میرے کرم کٹ رہے ہیں، اور ایک بابا کی طرح چولے پہنے وہ آگے کھڑا تھا، بولتا ہے ہاں اس طرح ہوتی ہے پریکشا۔ میں نے بولا پیچھے 6 یا 7 ڈیز میرے کرم ہی کٹے تھے، ابھی بھی کٹ رہے ہیں، اور میرے گرو جی میرے کرم جو ہیں کٹوا رہے ہیں، اور 4 سال پہلے وہ آ گئے تھے، اور مجھے پتا تھا کہ وہی بھولے ناتھ ہیں، وہی شیو شنکر ہیں، میرا پورا وشواس تھا اینڈ تک، مگر دوسرے چوکی میں جانے پہ دوسرا گرو جو ہے اس کو میں زیادہ ماننے لگ پڑی، ان کو نہیں چھوڑا بٹ ان کو زیادہ ماننے لگ پڑی، اور دھیرے دھیرے اینڈ میں ایک سٹیج آ گئی جب میں دونوں گروؤں کو دھوپ کرنے لگ پڑی کہ جے ہو میرے گروؤں کی، اس طرح سے باتیں کر رہی تھی، اور میرے ڈیڈ بولتے ہیں نہیں تجھے لے کے جانا ہے، اور گرو جی پیچھے بیٹھے ہیں اور بولتے ہیں ہاں ہاں اسے لے کے جاؤ۔ مطلب میرا یہی ہے کہ گرو جی بولتے ہیں گپت رکھو ہر چیز کو، مگر میرا یہ ہے کہ میں کہیں نہ کہیں اوپن ہونے لگ جاتی ہوں، اور چوکی میں ایک ہی بات بولتی تھی کہ میرے گرو کے علاوہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اور اٹس ٹرو، اب جو مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ گرو کے علاوہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور مجھے تو اتنا بھی گرو پتا نے بتایا کہ پچھلے جنم میں تو اگھورن تھی، مطلب کافی اچ درجے کی اگھورن تھی، تبھی یہ سدھیاں آئی ہیں، اور گرو جی نے اور بڑھا چڑھا کے دی ہیں، تو یہ سب گرو پتا نے ہی دی ہوتے ہیں، ان کے بغیر تو ہم کچھ ہے نہیں، سارا ان کا ہی کھیل ہے۔ تو اتنی ساری سدھیاں دینے کے لیے گرو پیتا جی آپ کا بہت بہت شکرانہ، اننتم شکرانہ۔ اور میں نے گرو پیتا جی سے اتنا بولا تھا، گرو جی میں نے آپ سے دل ہی مانگا تھا، آپ مجھے دل دو، پیسہ ویسا نہیں مجھے چاہیے، مجھے بس پیار دو، پیار۔ دیکھو جانوروں سے لے کے انسانوں تک سب کو پیار چاہیے ہوتا ہے، اور مجھے بھی پیار ہی چاہیے، مجھے آپ پیار دو، مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، آپ مجھے پیار کرو۔ تو گرو پیتا جی 3-4 گھنٹے مجھے لگاتار سپنے میں بلیس کرتے رہے، پھر مجھے آسمان میں دکھا 2 پنچھی اڑ رہے ہیں، پھر وہ ایک پنچھی کچھ الگ سا بن گیا اور میں دیکھے جا رہی ہوں، پھر بہت کچھ سکھایا گرو پیتا جی نے۔ پھر آج منسا دیوی گئے ہوئے تھے میں اور وہ لڑکی، پہلے تو میں نے ہسبینڈ کو چھوڑنے کا ڈیسیجن لے لیا تھا، پھر میں نے ہسبینڈ سے تھوڑا کر لی بات، میں نے بولا ایسا مت کیا کرو، میں لاسٹ ٹائم بول رہی ہوں تم مجھ سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ تو اس نے کہا ہاں کرتا ہوں۔ میں کہا چل ٹھیک ہے، اب میرا بھی کہیں جانے کا ارادہ تو ہے نہیں، کہاں جاؤں میں، بس یہ ہے کہ پتہ ہے ابھی گرو جی ہے نا، گرو جی بولتے ہیں میرے اوپر وشواس رکھو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔
ٹھیک ہے، میرے اوپر وشواس رکھو، گرو پہ وشواس ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ اب وہ تو سب گرو جی کی مرضی سے رہا ہے، بٹ جو بھی ہو رہا ہے وہ، ایک تو میں ڈپریشن کی مریض ہوں، انگزائٹی ڈس آرڈر کی، اوپر سے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں، اتنا سب کچھ، اتنا پرووک کرنا سب کا، وہ سہن نہیں ہو پاتا اور دماغ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ اور میں تو بولتی ہوں زندہ بھی گرو پتا جی کی وجہ سے ہوں، نہیں تو زندہ رہنے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آج وہ لڑکی آئی تھی، اس نے بولا منسا دیوی چلنا ہے، پھر ہم منسا دیوی گئے۔ تو منسا دیوی جاتے بھی ہر قدم پہ، مطلب ہر جگہ وائٹ بٹر فلائز، یہ کوئی کوئنسیڈنٹ نہیں ہے، یہ گرو پتا جی ہی کرواتے ہیں۔ پھر ایک باز مجھے کافی دن سے دکھتا تھا، وہ باز قدم 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 پر باز، اور تو اور جب میں منسا دیوی 2 گھنٹے لگتے ہیں کہ کتنے ہمارے گھر سے، تو وہاں دیکھا تو وہ مندر کے اوپر بھی وہی باز اڑ رہا تھا۔ اب آپ بتاؤ کہ ایک ہی باز کیا لگاتار اتنا لمبا جائے گا؟ یہ تو چمتکار ہی ہے نا، گرو پتا جی کا ہی کوئی سیوک ہے یا سوئم گرو پتا ہیں کہ جو موڑ موڑ پہ مجھے دکھا رہے ہیں باز کے روپ میں کہ میں ساتھ میں ہوں۔ اور آتے ٹائم تو وہ باز کافی ڈاؤن میں آ گیا روڈ پہ میرے آگے، اور پھر اڑ کے گیا، مطلب مجھے دکھا کے گیا کہ میں ساتھ میں ہوں، اپنی بدھی کھول تھوڑی، میں تیرے انگ سنگ ہوں۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ مجھے رودراکش ملے، رودراکش سے بلیش کیا گرو پتا نے، پیڑ کے رودراکش نیچے گرے ہوئے تھے، جن کو اب میں مالا بناؤں گی، جس کے لیے گرو پتا جی آپ کا شکرانہ، اننتم شکرانہ۔ اور اس کے علاوہ ہون، وہاں پہ ہون کی جگہ پہ پہنچے، ہون ڈلوایا، اس کے لیے بھی گرو پتا جی آپ کا بہت بہت شکرانہ۔ لنگر پرساد کروایا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکرانہ۔ مطلب دی ہوئی ہر ایک رحمت کے لیے آپ کا شکرانہ، اور گھر تک بلیس ہی کرتے رہے۔ پھر ہم گرودوارے گئے، پھر وہاں بھی 1-2 باتیں ایسی بھی ہوئی جس سے مجھے لگا کہ گرو پتا نے ہمیں گروبانی پڑھائی ہے، نام جاپ دے رہے ہیں، اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ سیوا تب بنتی ہے جب نام جاپ کرو۔ اور ہم ہندوؤں میں ایسا ہے کہ جیسے مندر میں بھی سیوا کر رہے ہیں تو کوئی نام جاپ نہیں کرتا، ڈائریکٹ سیوا ہی کر رہے ہوتے ہیں، جس سے کام کرودھ لوبھ مت چڑھ کے آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے اندر۔ گرودوارے میں جاؤ تو جو بھی سیوا کر رہا ہوتا ہے وہ واہے گرو بولتے رہتے ہیں، نام کا سمرن کرتے رہتے ہیں، جسے گھمنڈ نہیں آتا ہے۔ اور ہم ہندوؤں میں تو یہ بہت ہی کم ہے، یہ سب جو ہے وہ میں نے جو بھی چیزیں سیکھی وہ سب سیکھی گرودواروں سے۔ میں تو بولتی ہوں میرے ہسبینڈ کو بھی اتنی نالج نہیں، اتنی جو گرو پتا جی نے مجھے دے دی ہے، وہ سکھی میں ہے، سکھ ہیں، مگر اس سے زیادہ نالج گرو پتا جی نے مجھے دے دی۔ اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ گروبانی جو ہے نا، وہ تو ایک خزانہ ہے، خزانہ، اتنا بڑا خزانہ جس کا کوئی انت نہیں ہے۔ اور یہ ردھیاں سدھیاں، یہ تو گرو پتا جی کی مرضی ہے، بولتے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چنا ہے۔ اب انہوں نے ردھی سدھی دی ہے، کس کام کے لیے دی ہے، کیوں دی ہے، یہ تو انہیں پتہ ہوگا، بٹ سب سے پہلے تو ہمیں گرو، اپنا گرو ہی معنی رکھتا ہے، اپنا رب ہی معنی رکھتا ہے، کیونکہ رب ہے تو سب ہے، اور ہم تو ان کے سیوک ہیں، جو وہ کروائیں گے کروائیں گے۔ تو اس کے لیے گرو پتا جی آپ کا شکرانہ، اننتم شکرانہ، کوٹ کوٹ شکرانہ۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے جیسے گرو پتا جی کا جو پیلے کلر میں سوروپ ہے نا، اس کو میں یہ کرتی تھی، جب اکیلی ہوتی تھی تو اپنے ہاتھ ساتھ سلا لیتی تھی، اپنے چھاتی سے لگا لے کے، اور مجھے محسوس ہوتا رہتا ہے کہ میرے پتا، میرے گرو میرے ساتھ ہیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہ ٹوٹ گیا تھا، تو بہت دن سے میں ایسے ہی اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے گرو پتا جی کے آگے کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، پھر اس کا آرڈر دیا، اور سنگت جی بتانا چاہوں گی کہ گرو پتا جی کی آگیا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا سوروپ یا کچھ بھی نہیں آ سکتا اس کے بغیر، ٹھیک ہے؟ تو ان کی آگیا ہے تبھی سوروپ آیا ہے۔ تو اس طرح کی اپنے من میں کبھی مت لو کہ ہم نے پیسوں سے خرید کے سوروپ لیا ہے، کیونکہ اگر تم نکال بھی رہے ہو تو وہ بھی گرو پتا جی کی ہی اچھا ہے، ان کی اچھا کے بغیر تم ایک سیکنڈ، ایک قدم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی سی بلیسنگ بھی تمہیں نہیں مل سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو مطلب اپنے من میں کوئی بھی وہم نہیں رکھنا ہے۔ 4 سال پہلے میں نے
میرے دماغ میں گرو پتا جی نے ہی ڈالا تھا، تو میں ابھی شاپ سے ہی لے کے آئی تھی وہ ان کا پیلے والا یلو والا سوروپ، تو وہاں سے ہی انہوں نے میری پریکشا شروع کر دی تھی۔ یہ نہیں کہ پیسوں سے سوروپ لے کے آئے تو گرو پتا جی بلیس نہیں کریں گے، ان کا سوروپ تو سوروپ ہی ہے، چاہے آپ پیسوں سے لے چاہے نہ لو، اور وہ انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ تم پیسوں سے لوگے یا تمہیں بلیس ایسے ملے گا۔ اور کچھ وہم ہے ان سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، اور اتنا سمجھنا پڑے گا کہ ہماری لائف میں اگر گرو پتا جی آئے ہیں تو وہی سب کچھ کر اور کرا رہے ہیں، ہم کچھ نہ کر رہے ہیں نہ کچھ کرا رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے وہ گرو پتا جی ہی کر رہے ہیں۔ اور گرو پتا جی نے مجھے اتنی ساری بلیسنگ کی، اتنی ساری بٹر فلائز کا ہر قدم ہر موڑ، باج ایسا کہ ہر جگہ باج، اور گرو گوبند سنگھ کا باج ہوتا ہے، اور گرو جی جو ہیں سب سے بڑے گرو تو ہمارے گرو جی ہی ہیں، اور باقی بھی سب ان کے ہی روپ ہیں۔ تو گرو پتا جی اپنے بچوں کا بالکل خیال رکھتے ہیں۔ پھر جو میری ردراکش کی جو آن لائن مالا لی تھی وہ ٹوٹی تھی، تو ویسے ہی مالا مجھے وہاں منسا دیوی میں مل گئی، پھر جو کھنڈا ٹوٹا تھا ویسے کھنڈا گرودوارے میں گئے وہاں باہر سے لے لیا، جو میں نے گرو پتا جی کے سوروپ کے آگے رکھ دیا، اور ساتھ میں منسا دیوی سے سندور لے کے آئی، وہ بھی مانگ میں بھرنے کے لیے گرو پتا کے آگے رکھ لیا۔ اور اتنا تو میں سمجھ گئی ہوں کہ جب آپ کسی تیرتھ استھان پہ جاتے ہو تو وہاں کا جل بھی جل پرساد ہی ہوتا ہے، تو میں ایک بوتل بھر کے لے آئی، اور لنگر کو ویسٹ نہیں کرنا ہے، کتنی امپورٹینس ہے یہ جا کے گرودواروں میں سیکھے۔ جو ہم ہندو لوگ جو ویسٹ کرتے ہیں نا سب چیزوں کو، وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ اس جگہ جو بھی پرساد بنتا ہے جو بھی جل ہوتا ہے جو ہم پیتے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، کچھ بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ سب امرت ہے، سب امرت ہے، بلیسنگس ہوتی ہے اس میں۔ تو یہ سب مجھے گرو پتا جی نے سکھایا، اور اب میں اس چیز کا بالکل خیال رکھتی ہوں۔ تو میں وہاں سے جل بھر کے لائی جس میں گرو جی کی بلیسنگس ہیں۔ گرو پتا نے سکھایا ہے کہ ہر جگہ میں ہی ہوں، جیسے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ماتھا ٹیکنے کیوں جاؤں جب گرو جی گھر میں ہیں، تو گرو جی نے بتایا کہ تو جہاں بھی جائے گی مندر میں وہاں یہی سوچ کہ میں ہی ہر جگہ پہ ہوں، کہ گرو جی ہی ہر جگہ پہ ہیں۔ تو ماتا منسا کا مندر تھا تو میں نے تو یہی بولا جے گرو جی منتر جاپ کیا، اور جیکارے جے ماتا دی لگا رہے تھے، تو وہاں پہ بھی میں یہی سوچے جا رہی تھی کہ گرو جی ہی تو میری ماتا ہیں، گرو جی ہی تو پتا ہیں، ان کا ہی تو روپ ہے۔ تو بہت ساری سوچ گرو پتا جی نے اتنی جرنی میں بدل کے رکھ دی ہے، بہت زیادہ سوچ، مانو ایک کو، اور ماتھا سب کو ٹیکو مگر مانو ایک کو، اسٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ جب بھی پنڈت کتھا کرواتے ہیں تو اسٹ ہمارا ایک ہی ہوتا ہے، جس کے پرتی ہمارا جھکاؤ ہوتا ہے۔ سب روپوں کو لے کے ہم نہیں چلتے، ایک ہی روپ ہوتا ہے جو ہمیں پار لنگاتا ہے۔ تو ویسے جو گرو پتا ہے وہ ہماری اسٹ ہیں، میرے تو اسٹ وہی ہیں، اور باقیوں کے بھی دھیرے دھیرے بن ہی جائیں گے، کیونکہ جس کی لائف میں گرو پتا ہے اس کو وہی چلائیں گے، لاکھوں میں سے کروڑوں میں سے ایک کو وہ چنتے ہیں، اور پریکشا تو وہ اس کی لیتے ہیں جس کو وہ چنتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں اس کی پریکشا لوں گا۔ سب کی پریکشائیں تو نہیں ہوتی، اور نہ ہی سب پار کر سکتے ہیں، اتنی اتھل پتھل کون سہے گا، پتہ نہیں کتنے جنموں کے کتنے 10% کرم بھی کتنے اوکھے ہیں ہمارے، ہم نے کیا 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 ہوا ہے۔ گرو پتا جی بولتے ہیں کہ میں 90% کرم لے لیتا ہوں اپنے اوپر، 10% تمہارے لیے چھوڑتا ہوں، اور وہ اس لیے چھوڑتا ہوں تاکہ تم کچھ سیکھو، تمہیں بھی تو کچھ پتا لگے، اور یہ بھی سچ ہے۔ اور جس کی بھی پریکشا ہوگی اسے وہ پتھر کو گھس گھس کے ہیرا وہ بنا دیں گے۔ اور ابھی 20 تاریخ کو بڑے مندر کا بلاوا گرو پتا جی کا آیا ہوا ہے، تو وہاں پہ گرو پتا جی ہی بلائیں گے، اور ہر جگہ پہ گرو پتا جی ہیں۔ مجھے تو یہی سکھایا ہے، میں مندر میں جاتی ہوں وہاں منڈے کے دن ستسنگ ہو یا کوئی بھی ستسنگ گرودوارے میں چل رہا ہو مندر میں چل رہا ہو، وہ سب گرو پتا جی کے ہی ستسنگ ہیں، اور مجھے انہوں نے یہی سکھایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسپیشلی کہیں پہ ستسنگ ہوگا گرو پتا کا تو وہاں پہ جا کے ہی ہم بلیس ہوں گے، نہیں، ہر جگہ گرو پتا جی ہیں۔ انہوں نے مجھے بالکل بھید بھاؤ کرنا، بالکل ایک ایک چیز سکھائی ہے، اور بلیس کرتے ہیں وہ، ہر جگہ بلیس کرتے ہیں وہ،
ہر جگہ پہ وہی ہیں، ان کا بنایا ہی سب کچھ ہے۔ اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ چوکی والا کام، گرو پتا جی بولتے ہیں کہ بہموں میں پنڈتوں کے مت پڑو، تو گرو پتا جی ٹھیک بولتے ہیں، کیونکہ جو بھی ان کے بھگت ہیں ان کے لیے تو گرو پتا ہی کافی ہیں، ان کے لیے پنڈتوں کی کیا ضرورت ہے، بھاگیہ تو گرو پتا ہی لکھتے ہیں، کنڈلی دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر جو سیوا کرنی ہے، اس کے لیے باہر سے، جو سیوا کرنی ہے اس کے لیے تو انہیں، جو ان کی سنگت سے باہر ہے ان کے لیے بھی تو سیوادار ہے نا۔ اب جو گرو پتا جی نے مان لو کسی کو بلیس کیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، تو وہ تھوڑا نا گرو پتا کی جو سنگت ہے، جو مطلب انہوں نے علاقوں میں چنی ہے، ان کا ہی علاج کریں گے، وہ سے باہر بھی تو کریں گے نا۔ اور وہ بھی تو اسی طرح، اگر گرو پتا جی گرو ہیں تو مہاکال بھی ہیں، اور مہاکال کی بہت بڑی بڑی چوکیاں لگتی ہیں، تو گرو پتا جی جو ہیں وہ سب کا سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک کا ہی سوچتے ہیں۔ تو اس بہن سے بھی ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ جو گرو پتا جی نے اپنی سنگت چنی ان کے لیے تو گرو پتا جی کافی ہیں، مگر جو سنگت سے باہر ہیں اور ہیں، ان کا بھی تو بھلا کرنا ہے نا۔ تو گرو پتا جی ہر چیز سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ڈھیر ساری بلیسنگس دیتے ہیں، اور مجھے انہوں نے بہت سارا بلیس کیا۔ 3-4 گھنٹے انہوں نے مجھے ایسے ایسے درشیہ دکھائے اور میرے سے باتیں کی، اور مجھے احساس کرایا کہ ہر روپ میں بستا ہوں، اور میرے ہسبینڈ کی کچھ ایکٹیویٹیز، اور جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے جو مطلب ان کے جو طریقے ہیں گرو پتا سے کبھی کبھی میچ کرتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ پھر میں نے سوچا کہ گرو پتا جی بتاتے ہیں کہ دیکھ میں ہر روپ میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں، تو اکیلی نہیں ہے۔ اور مجھے میسیج بھی یہی آتا ہے کہ تو نے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، میں ہر روپ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور شکرانہ ستسنگ ڈیلی شیئر کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس سے بھی کرم کرتے ہیں۔ تو میرا آنٹی جی سے نویدن ہے کہ وہ کرپیا میرے ستسنگ ضرور ڈالیں، کیونکہ گرو پتا جی بولتے ہیں کہ اگر 2-4 بھی تمہارے ستسنگ سن لیں نا، تو بھی تمہارے کرم کٹیں گے۔ تو ستسنگ کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو क्षमा کریے گا، گرو پتا جی क्षमा کریے گا سنگت جی۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، تھینک یو سنگت جی، گرو جی کی بلیسنگز ہم تک پہنچانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، شکرانہ گرو جی، سربت دا بھلا ہو گرو جی، جے گرو جی، پیاری سنگت جی۔